अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। प्रोग्राम में हम बात करेंगे पॉलिटिकल सिनेरियो के हवाले से। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत हमें बंद गली में नज़र आ रही है। जिस किस्म के बयानात दिए जा रहे हैं और एहतजाज किए जा रहे हैं, अब ये महसूस हो रहा है कि अब कोई रास्ता उनको सूझ नहीं रहा। जो जलसे का ऐलान किया गया था हफ्ते वाले दिन पिंडी में, वो भी एप्लीकेशन जो है वो वापस ले ली गई और उसको एहतजाज में तब्दील कर दिया गया। इससे पहले हमने देखा कि जो जलसे हुए उसमें कोई अच्छा रिस्पांस नहीं आया आवाम की तरफ से, तो अब शायद स्ट्रैटेजी चेंज की जा रही है। लेकिन ये स्ट्रैटेजी भी इंतहाई ख़तरनाक है। इसमें डायरेक्ट टकराव की बात हो रही है, तसादुम की बात हो रही है। और KPK के CM अली अमीन गंडापुर का जो एक पैगाम उन्होंने वीडियो पैगाम जो आया है वो बहुत ख़तरनाक है, जिसमें वो इनकलाब की बात कर रहे हैं, जिसमें वो ये कह रहे हैं एक गोली अगर लगेगी तो हम 10 गोलियां मारेंगे और इनकलाब का हम ऐलान करते हैं। और जो हमारे कबायली इलाके हैं वहाँ पे मैं ये कहूँगा कि वो जिरगा बिठाएं और फिर ये फैसला करें कि हमने आगे क्या करना है। ये यकीनन एक तशवीशनाक बात है और ख़तरनाक किस्म की बात है। ऐसी सियासत हमने पहले नहीं देखी। और आज भी आपने जो एक ब्रेकिंग हमने सुनी जिसमें ये कहा गया कि बानी PTI ने 4 अक्टूबर को एहतजाज की कॉल दे दी है और D चौक पे आने का कहा गया है पब्लिक को। ये कोई बहुत अच्छी चीज़ें नहीं है। और इसके साथ ही ख़बर ये भी है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने दावत दी है मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म को, जो 2 तारीख से 4 अक्टूबर तक का पाकिस्तान के सरकारी दौरे पर होंगे। जब इस किस्म की चीज़ें होंगी, एक तरफ शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस के लिए जो है वो भी सारे इंतजाम किए जा रहे हैं, उस पर भी गवर्नमेंट कहती है कि सबोताज करने की कोशिश की जा रही है। ये सारी चीज़ें किस तरफ जा रही हैं और इन तमाम तर मामलात का किस तरह से इसको डील किया जाएगा, इसका हल क्या है। मौलाना फजलुर रहमान साहब से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और बड़े उनसे मुलाकातें भी हो रही थी, उनके वफूद जा रहे थे आईनी तरमीम पे भी। और मौलाना साहब ने अब ये कहा है कि ये बड़ी बचकाना सी बात की है CM KPK ने, और ये नातजर्बाकारी है जिसकी बिना पर वो इस किस्म के ख़तरनाक बयानात दे रहे हैं। इसी हवाले से हम प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। जो मेरे साथ पैनलिस्ट मौजूद हैं मैं उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देती हूँ। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करें हाफिज़ ताहिर खलील साहब, रशीद साफ़ी साहब, डॉक्टर फ़ारूक आदिल साहब और शहनीला अमार साहिबा प्रोग्राम का हिस्सा है। आप सबका बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इस मौके पर जो गुफ्तगू की, इस एहतजाज और ख़ास तौर पर अली अमीन गंडापुर का जो वीडियो पैगाम आया है उस पर उन्होंने जो रिएक्शन दिया वो आप सुनिए, उसके बाद फिर इस पर बात करते हैं। सूबे के एक वज़ीर आला की तरफ से इस तरह का बयान जो है वो भी मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। ये बचपना है, ये नातजुर्बाकारी है और इस किस्म की मखलूक से हमारा वास्ता है। सूबे को सूबे से लड़ाना, इस किस्म की गुफ्तगू करना इस मनसब पर फायज होकर, मेरे ख्याल में ये उसके शाय निशान नहीं है। इसी पर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सवालात बहुत सारे हैं हाफिज़ साहब कि आप सूबाई मशीनरी का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप धमकियां दे रहे हैं, लेकिन ये इससे डायरेक्ट एक तसादुम की सूरत हाल हमें नज़र आ रही है, जो एक टकराव पैदा करने की कोशिश की जा रही है। यकीनन ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। ये सिर्फ नातजुर्बाकारी है या जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है? मौलाना ने जिस कौमी मंजरनामे की बात की है, ये एक अफसोसनाक पहलू है कि एक वज़ीर आला की जानिब से इस किस्म की धमकी आमेज़ बयानात दिए जा रहे हैं, फ़रेब इनकलाब की गुफ्तगू की जा रही है, उनका तर्ज़ तकल्लुम और उनका तर्ज़ अमल बिल्कुल जमहूरी तकाज़ों के रवैयों के बिल्कुल मुनाफी है। और ये सब कुछ ऐसे वक्त में हो रहा है नाहिद जबकि पाकिस्तान का कौमी मंजरनामा मुआशी बहाली के नए रुझानात और नए हक़ाइक़ से आशना हो रहा है। मुल्क में देखें, अभी महंगाई और अफरात ज़र की शरह जो है वो सिंगल डिजिट पर आई है। तरसीलात ज़र और इसके साथ एक्सपोर्ट्स जो हैं वो बढ़ रही हैं। मुल्क में जो है एक जो मुआशी तरक्की के समरात हैं उसको लोगों तक मुंतकिल करने और लोगों को रिलीफ देने की बातें हो रही हैं गवर्नमेंट की तरफ से, और दिए भी जा रहा है। और इसी असना में एहतजाज और आप देख रहे हैं कि जलसे जुलूस उनकी शिद्दत भी बढ़ती जा रही है। जमहूरी मुआशरों में एहतजाज, जलसे जुलूस ये यकीनन एक जमहूरियत का तकाजा होते हैं, लेकिन ये सब कवानीन के ताबे होते हैं। और एहतजाज और जलसे जुलूस जो हैं वो कवानीन के ज़रिए ही उन्हें मुंज़बित और ज़ाब्ते के ज़रिए उन्हें एक मुनज़्ज़म किया जाता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में PTI और उसकी क़यादत की जानिब से एक न सिर्फ मनफी सियासत में इजाफ़ा हो रहा है बल्कि मुल्क में जो मुआशी इस्तेहकाम और सियासी इस्तेहकाम की जो अलामात नज़र आ रही हैं उसको तबाह बर्बाद करने के दरपे हैं चंद अनासिर। और ये लोग
اور اب نئی کال آئی ہے کہ 4 اکتوبر کو اسلام آباد کے ڈی چوک میں لوگوں کو جمع ہونے کے لیے کہا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسی کیفیت کی طرف جا رہے ہیں جس میں خود وزیر اعلیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں سرکاری وسائل استعمال کروں گا، اس لیے کہ میں وزیر اعلیٰ صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوں۔ دیکھیں، صوبے کا وزیر اعلیٰ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھئی کہ آپ وفاق کی جانب جو ہے لشکر کشی اور یلغار کے ذریعے وہاں پر جو ہے وہ افراتفری پیدا کریں اور پورے معاشرے کو انتشار اور افراتفری کا شکار بنا دیں، بلکہ دیکھیں یہ ایک ذمہ دارانہ منصب کا تقاضا تو یہ ہے کہ اگر صوبے میں کہیں پر احتجاج ہو رہا ہے، لوگ سڑکوں پر آ رہے ہیں، تو صوبائی حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس احتجاج کو ختم کرائے، لوگوں کو سڑکوں سے گھروں میں بھیجے تاکہ وہ لوگ مطمئن ہو کر اور پرسکون ہو کر اپنے معمولات زندگی میں گزار سکے۔ لیکن یہاں رویہ مختلف ہے۔ یہاں صوبائی حکومت جو ہے وہ خود دعویٰ کر رہی ہے، صوبے کے وزیر اعلیٰ خود یہ کہہ رہے ہیں اور علل اعلان یہ باتیں کر رہے ہیں کہ وہ سرکاری وسائل استعمال کریں گے، اور یہی وجہ ہے کہ جب وہ چلتے ہیں پشاور سے اسلام آباد کی جانب تو ان کے ساتھ کرینے ہوتی ہیں، ہیوی ڈیوٹی مشینری ہوتی ہے کہ راستے میں اگر کوئی یہاں پر جو ہے رکاوٹیں کھڑی ہیں اسلام آباد کی طرف، دیکھیں یہ ماہرین یہ کہتے ہیں، خود ماہرین یہ کہتے ہیں کہ احتجاج کو روکنے کے لیے حکومت کی جانب سے جو بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں اس میں تشدد نظر نہیں آتا۔ دیکھیں کنٹینر جو ہیں وہ اس لیے رکھے جاتے ہیں تاکہ لوگوں کی آمد و رفت جو ہے پرسکون ہو سکے، لوگوں کے معمولات جو ہیں ان میں رکاوٹ نہ ہو۔ لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ صوبہ سرحد کی حکومت اور خاص طور پر وزیر اعلیٰ کی گفتگو ایک ایسے ماحول میں، جبکہ صوبہ جو ہے دہشت گردی کی آگ میں بھڑک رہا ہے، ان کے بیانات نہ صرف سیاسی درجہ حرارت کو بڑھا رہے ہیں بلکہ ان کے بیانات سے ملک میں شدت پسندی اور تشدد کے رجحانات بھی بڑھ رہے ہیں۔ اور جب ملک کی قیادت، جب ایک صوبے کی قیادت جو ہے وہ اس طرح کے رجحانات کو فروغ دے گی تو آپ کیسے لوگوں سے توقع رکھیں گے؟ آپ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ جب کلاشنکوف کے ذریعے گاڑیوں کے شیشے توڑے گا تو آپ عوام سے کیسے توقع رکھیں گے کہ وہ پرتشدد نہیں ہوں گے؟ تو یہ قیادت کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو تشدد سے دور رکھے۔ آپ ملک میں دہشت گردی کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو اپنے رویوں کے ذریعے آپ کو ثابت کرنا ہوگا کہ ملک میں دہشت گردی کو ختم کرنے، عسکریت پسندی کو ختم کرنے، اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ ملک میں جمہوری روایات اور جمہوری رجحانات کو فروغ دیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا صافی صاحب، یہ پہلے تو آپ نے چلے گاڑیوں کے شیشے توڑتے تھے اور اسلحہ لے کر آ رہے ہیں، لیکن اب جو ویڈیو پیغام یہ آیا ہے، یہ اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کتنا سنگین ہے؟ اس میں ڈائریکٹ انقلاب کی بات کی جا رہی ہے، بغاوت کی بات کی جا رہی ہے، اور پھر وہ کہ جرگے بٹھائیں ہم، جو سارے ہمارے قبائلی لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں، یہ کس طرف اشارہ ہو رہا ہے؟ اتنا تصادم، اتنا ٹکراؤ، کیا چاہتے ہیں؟ کیا اسے اپنے مقاصد حاصل کر لیں گے؟ دیکھیں، یہ نہ تو سیاسی جدوجہد ہے نہ کوئی انقلاب ہے۔ اگر انقلاب کے اتنے شوقین ہے ہمارے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور صاحب، تو اپنے صوبے میں تعلیمی انقلاب لائے، سیکیورٹی کی انقلاب لائے، وہاں پہ اچھی حکمرانی کے انقلاب لائے۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے اور یہ جو گولیوں کی یہ جو باتیں کر رہے ہیں کہ گولیاں چلائیں گے اور گولیاں کھائیں گے بھی، اگر آپ کو اتنا ہی اپنے اس پہ بھروسہ ہے اور آپ اتنے بہادر بننے کا جو ایک ڈرامہ کر رہے ہیں، تو ذرا قرم ایجنسی سے ہو کے آئیے گا نا۔ آپ کا علاقہ ہے، آپ کا ایک ڈسٹرکٹ ہے، آپ کی اس صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہے، کبھی آپ وہاں پہ تشریف لے کے جائیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ گولیاں کھاتے کس طرح ہے اور گولیاں چلاتے کس طرح ہے۔ اس کو بھی چھوڑے، اپنے آبائی گاؤں جائے۔ ہمیں تو یہ بتایا کہ آخری دفعہ آپ ڈی آئی خان کب گئے تھے؟ پورا ڈیویژن جو ہے اس وقت جب ہم آپ پروگرام کر رہے ہیں وہاں پہ سول انتظامیہ کا جو ہے ریٹ اس وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے، کوئی گھر سے باہر نہیں نکل سکتا۔ آپ کا بنو ڈیویژن آپ کے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ صوبائی حکومت کی اتنی نااہلی ہے کہ وہاں پہ سیکیورٹی کے اتنے سنگین صورتحال ہے کہ کوئی گھر سے بھی باہر نہیں نکل سکتا۔ اگر آپ نے گولی ہی چلانی ہے تو آپ بہادر بنے، دہشت گردوں کے خلاف گولی چلائے، دہشت گردوں کے خلاف آپ سینہ تان کے کھڑے ہو جائے، ریاست کے دشمنوں
کے خلاف سینہ تان کے کڑے ہو جائے. بھائی پنجاب نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ پنجاب کے آپ کے ساتھ کیا دشمنی ہے؟ ہم پشتونوں کا پنجابیوں کے ساتھ کیا لڑائی ہے کہ آپ پشتونوں اور پنجابیوں کو سامنے کڑا کر دیتے ہیں؟ پنجاب کا مزدور بلوچستان میں بھی شہید ہو رہا ہے، آپ یہاں پہ بھی ان کو تڑیا لگا رہے ہیں، پنجاب کی پولیس پہ لاٹیاں بھی چلوا رہے ہیں. اور کس سے چلوا رہے؟ ریاست کی ایک مشینری اور وفاق کے ایک اکائی کے جو ہے اسی فورس پولیس کے پی فورس کے ذریعے آپ اس ملک کو کہاں پہ لے کے جانا چاہ رہے؟ آپ 9 مئی کا داغ ابھی آپ اپنے دامن سے نہیں دھلوا سکتے. اور دوسرا جو ہے آپ بغاوت کرنے کی باتیں کر رہے ہیں، اور یہ انقلاب تو نہیں ہے، اس کو بغاوت کے زمرے میں یہ چیزیں لائی جا سکتی ہے. وہ بالکل جو ہے انتہائی ڈرپوک انسان ہے. اگر وہ اس میں اتنی زیادہ اگر وہ اتنا بہادر ہوتے تو اپنے علاقے میں بیٹھ کے دہشت گردوں کو وہ بگا دیتے. وہ سوات جا کے دہشت گردوں کا مقابلہ کرتے جہاں کی سیکیورٹی ان کی ذمہ داری ہے. احتجاج سے آپ کو کس نے روکا ہے؟ کرے احتجاج. آپ کے پاس آپ کے ساتھ اگر عوام نہیں نکلتی تو اس میں مریم نواز کا کیا قصور؟ اس میں شہباز شریف صاحب کا کیا قصور؟ دوسری بات جو ہے، میں آخری بات اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کل کو اگر وفاق یہ اعلان کرے کہ ہم نے پختونخوا پہ جا کے چڑھائی کرنی ہے، وہاں پہ ایک ایسی حکومت ہے جو ریاست کی دشمن حکومت ہے یا ریاست کی مخالف حکومت ہے، یا کسی سیاسی مسئلے پہ ہی شہباز شریف صاحب یہاں کے وفاقی ایجنسیوں کو اور وفاقی سیکیورٹی فورسز کو لے کے صوبے کی طرف چل پڑے، یا مریم نواز صاحبہ لاہور سے پنجاب پولیس جو ہے جو تعداد میں، وسائل میں، ہر چیز میں، نمبر میں کے پی پولیس سے بہت زیادہ ہے، اگر وہ ان کے پوری ایک فورس بنا کے خیبر پختونخوا جانے کا اعلان کرے تو کہاں پہ ہم جائیں گے؟ خدا را یہ چیزیں جو ہے آپ سیاست بھی ضرور کرے، آپ اپنے لیڈر کی رہائی کا بھی آپ ضرور بندوبست کرے، آپ جو ہے باقی معاملات پہ اپنی دکان بھی چمکائے، لیکن ریاست کی بنیادوں پہ آپ وار نہ کرے، ریاست کو کوکلا کرنے سے آپ باز رہے، آپ سیاست کو سیاست تک محدود رکھے. ایسی دھمکی تو کبھی آپ مفتی نور ولی نے بھی اس ریاست کو نہیں دی ہے، ایسی دھمکی تو کبھی منظور پشتون نے بھی براہ راست گولی چلانے اور گولی کھانے کی بات نہیں کی. آپ وزیر اعلیٰ ہے، 4.5 کروڑ کے نمائندہ ہے، تو پھر عوامی نمائندے بنے، آپ گنڈا نہ بنے. صحیح. اس کا مطلب پھر حکومت کا بھی یہی موقف ہے. تارڑ صاحب نے جو پریس کانفرنس کی، وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات، انہوں نے بھی کہا کہ یہ جو گولی چلانے کی بات کر رہے ہیں نا، تو یہ اپنی ناکامی کا اعتراف کر رہے ہیں، اور کام انہیں جہاں کرنا چاہیے جن فیلڈز میں یہ وہاں پر نہیں کر رہے ہیں. نہ دہشت گردی ختم کریں، نہ تعلیم، صحت، کہیں بھی کوئی ایسا کام نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اپنے وسائل جو ہیں وہ احتجاج اور جلسے جلوس پر ہی لگا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی. ایک بڑی انٹرسٹنگ سی چیز یہ بھی ہے، بار بار اس پہ بات بھی ہو رہی ہے کہ آپ احتجاج یا جلسے کے لیے کبھی پنڈی کی کال دیتے ہیں، کبھی لاہور کی کال دیتے ہیں، لیکن وہاں پر مقامی آبادی آپ کے ساتھ نہیں ہوتی ہے. بندے لے کر علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ پشاور سے لے کر آتے ہیں، یہاں پر لوکل جو لوگ ہیں وہ اس کو رسپونڈ نہیں کر رہے ہیں. تو اس کی وجہ سے بھی زیادہ ڈیسپریٹ ہو گئے ہیں، اور اس قسم کی جو باتیں کی جا رہی ہیں، ایک ناکامی تو اپنی جگہ پر، لیکن اب برداشت نہیں ہو رہا اور بند گلی میں چلی گئی ہے ان کی سیاست. جی بالکل، یہ آپ نے اچھا کیا، یہ جملہ آپ نے اپنے انٹرو میں بھی کہا اور اب دہرایا کہ بند گلی میں ان کی سیاست چلی گئی ہے. بالکل ٹھیک آپ کا تجزیہ ہے، بند گلی میں گئی ہے. اور لیکن اس کے ساتھ ہی اس کی کوشش یہ ہے پی ٹی آئی کی کہ پاکستان کو بھی بند گلی میں دھکیل دیا جائے. کیوں اور کیسے؟ آج آپ نے خبر پڑھی بھی ہوگی، سنی بھی ہوگی کہ آج 50-55 بزنس مین کا، ٹاپ بزنس مین آف پاکستان، ان کا وفد ماسکو پہنچا ہے. اور چند روز پہلے ان کے وائس پریمیئر پاکستان میں تھے، اور ہمارے جو آئل وغیرہ کے وزیر ہیں مصدق ملک صاحب، وہ بھی اس وقت ماسکو میں ہیں. اور یہ ہمارا وفد وہاں کرنے کیا جا رہا ہے؟ کرنے یہ جا رہا ہے کہ سوئفٹ کے تحت جو پابندیاں ہیں ماسکو کے ساتھ یا رشیا کے ساتھ آپ کی بزنس کی، ان پابندیوں کے ہوتے ہوئے راستہ نکالنا اس کے ساتھ، رشیا کے ساتھ بزنس کا، تاکہ پاکستان کی جو یعنی آمدن ہے جو نیچے جا رہی ہے وہ اوپر جا سکے. اور راستہ کیسے نکالنا؟ جیسے انڈیا نے نکالا، جیسے ایران نے نکالا، جیسے چائنا نے نکالا. یہ ہماری کوشش ہے. اس میں
امریکہ بھی کہہ چکا ہے کہ ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے اگر آپ اپنے فائدے میں کر سکتے ہیں. تو یہ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے. ایک ابھی ذکر ہوا کہ ملائیشیا کے پرائم منسٹر یہاں آ رہے ہیں, جی اس کے بعد ایس سی او ہو رہا ہے, اور اس دوران میں کیا ہو رہا ہے کہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ وفاقی دارالحکومت پر اور پنجاب پر چڑھائی کی بات کر رہا ہے. لیکن وہ کیا نہیں کر رہا, وہ یہ نہیں کر رہا کہ اس کا اپنا صوبہ آؤٹ آف کنٹرول ہے. جیسے ابھی صافی صاحب نے کہا کہ وہاں جو رٹ ہے حکومت کی وہ مسلسل ڈھیلی پڑتی جا رہی ہے. اور وہ کیوں نہیں کر رہے, اب اس موضوع پہ کام کیوں نہیں کر رہے؟ وہ اس لیے کام نہیں کر رہے کہ یہ بالکل اسی طرح سے جیسے 2014 میں آپ کے یہاں سی پیک کا اناگریشن ہونے جا رہا تھا اور چائنا کا پریزیڈنٹ یہاں آنے والا تھا, اس دوران آپ نے پوری ریاست کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے. اب اس وقت آپ کی اوپننگ اس سے بھی زیادہ بڑی ہے. آپ ایس سی او کرنے جا رہے ہیں, ایس سی او میں ماسکو سے لے کر تہران تک اور تہران سے لے کے آگے تک آپ کی یہاں مہمان آنے والے ہیں, اور یہ مہمان آپ کے سفارتی راستہ بھی کھول رہے ہیں, آپ کی معیشت کا راستہ بھی کھول رہے ہیں, آپ کی تجارت کا راستہ بھی کھول رہے ہیں, اور آپ کے فورن ریلیشنز کو بھی ایک نئی جہت دے رہے ہیں. تو اس دوران آپ وفاقی دارالحکومت پر چڑھائی کر رہے ہیں. دراصل یہ بالکل 2014 کا ری پلے ہے جس کے آگے اس وقت کھڑے ہوئے ہیں وہ ان کے محبوب قائد زلفوں والی سرکار وہ کھڑے ہوئے ہیں. اصل میں ان کی پشت پر ہاتھ بانی پی ٹی آئی کا ہے جس نے یہ کہا ہے کہ 4 اکتوبر کو ڈی چوک پہ آ جائیں. یہ وہ پھر اس کا ایکشن ری پلے ہے 2014 کا کہ جب ملائیشیا کا پرائم منسٹر یہاں سے رخصت ہو رہا ہو تو دراصل ان کو لاٹھیاں اور ڈنڈے اور وائلنس دکھائی دے ڈی چوک پر. تو یہ کیا آپ پالیٹکس کر رہے ہیں؟ کیا آپ جمہوریت کی بحالی چاہتے ہیں؟ یہ آپ کا آئین ہے, اس کی بحالی آپ چاہتے ہیں؟ نہیں, دراصل آپ پاکستان کو ڈبونا چاہتے ہیں. یہ ہے آپ کا ایجنڈا, اور اس کے لیے یہ سب ہو رہا ہے. تو میری ریکویسٹ اپنے ملک کی قوم, اپنے عوام سے بھی ہے, اور جو اس میں صاحبان اختیار ہیں ان سے بھی ہے کہ سیاست کرنے کی سب کو اجازت دیجیے, لیکن ریاست کو چیلنج کرنے کی اجازت کسی کو نہ دیجیے. ٹھیک ہے شہنیلا, اب تو ویسے یہ ہر ہفتے ہی ہم یہ دیکھتے ہیں, ہر ویکنڈ پہ سب کچھ بند ہوتا ہے, احتجاج جلسے اور اس قسم کی جب کالز دی جاتی ہیں تو یقیناً معیشت کا بھی بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے. ٹریڈ یونین کے لوگ اس پہ بڑا پروٹیسٹ بھی کر رہے ہیں کہ اب یہ جو 4 تاریخ کو 4 اکتوبر کو انہوں نے احتجاج کی کال دی ہے تو ایک مرتبہ پھر سب کچھ بند کرنا پڑے گا. تو اوبویسلی ایک تو ہماری معیشت بھی یہ سب چیزیں برداشت نہیں کر سکتی, پھر وہ لوگ جو کام کر رہے ہیں, جو تاجر ہیں, تاجر برادری ہے, تو ان کے لیے بھی یہ ناقابل برداشت ہے یہ سارا نقصان. تو ان کا ساتھ تو نہیں دیں گے پھر لوگ. شکریہ ناہید. آپ اگر دیکھیں تو ان کا ساتھ دے کون رہا ہے؟ اگر ان کا ساتھ دے رہے ہوتے جس جگہ پہ بھی یہ احتجاج کا اعلان کرتے تو ان کو ہر دفعہ خیبر پختونخوا کے ریسورسز استعمال کر کے لشکر کشی نہ کرنی پڑے. مطلب دیکھیں نا, ایسا لگ رہا ہے جیسے پی ٹی آئی صرف ایک صوبے کی جماعت, دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ جی ہم بڑی پاکستان کی پاپولر جماعت ہیں, لیکن ان کو ہمیشہ ایک صوبے کی طرف سے ہی امداد چاہیے ہوتی ہے اپنے احتجاج کو مکمل کرنے کے لیے, اپنے جلسے جو ہے اس کو مکمل کرنے کے لیے. اور پھر انٹرسٹنگلی وہ پہنچ بھی نہیں پاتے ہیں, پہنچ بھی نہیں پاتے. اٹکمل تو کراس کر گئے لیکن پنڈی نہیں پہنچ پائے. مجھے تو لگتا ہے ایسا یہ ہے کہ جیسے علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ اپنی ہی پارٹی کے خلاف کام کر رہے ہیں. وہ ہر دفعہ ایک لشکر لے کے آتے ہیں, بہت سے اپنے ورکرز جو ہیں ان کو گرفتار کرواتے ہیں اور اس کے بعد وہ واپس چلے جاتے ہیں. مطلب ایک ایسا لیڈر ہے جو صرف اپنے ورکروں کی گرفتاری کروانے کے لیے آتا ہے, اپنے ورکروں کو ڈنڈے, لاٹھیاں اور آنسو گیس کی شیلنگ کوئی بیان داغ دینا, کوئی تصادم کی صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کرنا, بس یہیں تک ہے. اسی طرح اور ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے آتے ہیں. مطلب ابھی تک انہوں نے اپنی پارٹی کے لیے کون سا ایسا کام کسی احتجاج یا جلسے کے لیے کیا جس سے اسے فائدہ ملا؟ اگر حکومت کے ساتھ یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کسی جگہ پہ بھی ان کے کوئی معاملات ٹھیک ہونے لگتے ہیں تو گنڈا پور صاحب کا جو بیان ہوتا ہے وہ معاملات کو وہیں پہ ختم کر دیتا ہے. اگر پھر کوئی معاملات آگے بڑھنے لگتے ہیں تو یہ جو گنڈا پور صاحب لا کے چڑھائی کرتے ہیں وہ معاملات وہیں پہ رک جاتے ہیں.
और देखिए बदकिस्मती कितनी है कि हमारे मुल्क का इमेज क्या बन रहा होता है। अब वज़ीर आज़म साहब यूएन असेंबली में जब गए हैं, वहाँ पे उन्होंने एक बहुत अच्छी तकरीर की जिसको सब दुनिया में सराहा जा रहा है। मीडिया पे ये बात होनी चाहिए थी कि उन्होंने फ़लस्तीन का, कश्मीर का, पाकिस्तान का कैसे मुकदमा लड़ा, लेकिन मीडिया के ऊपर क्या चल रहा है जी, एहतजाज चल रहा है। मीडिया के ऊपर क्या चल रहा है जी, गंडापुर साहब का बयान चल रहा है जिसपे वो रियासत के ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं। तो हम जो अपना मुकदमा जो दुनिया के ऊपर जाकर लड़ने की कोशिश करें, हमारे मीडिया के जरिए ये जो पीटीआई एहतजाज करती है वहाँ पे क्या जा रहा होता है। फिर इनकी जो ज़हनी कैफियत है मुझे तो वो समझ भी नहीं आती है कि मैं इनकी किसी की भी हुब्बुल वतनी के ऊपर शक नहीं करती हूँ, लेकिन कोई भी बुरी जो खबर होती है पाकिस्तान से मुतल्लिक, ये उसके ऊपर खुश हो रहे होते हैं, खुशियाँ मनाई जा रही होती हैं। अब वज़ीर आज़म का जो बयान था यूएन असेंबली में, उसके जवाब में जो इंडिया की तरफ से आया उसको शेयर किया जा रहा है इनकी तरफ से, उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। ये कैसी ज़हनी कैफियत है कि आप पाकिस्तान के लिए कोई भी अच्छा काम हो, अगर IMF ने कर्जा मंजूर कर लिया तो उसको साबर्दाश्त करने की कोशिश की जा रही है, अगर वज़ीर आज़म की तकरीर अच्छी है तो उसको आप उसके खिलाफ जो प्रोपेगेंडा है उसको आप प्रमोट करने की कोशिश करें। अगर पाकिस्तान के अंदर कोई फॉरेन डेलीगेशन आने लगा तो आप उसी मौके को पर एहतजाज करना शुरू कर देते हैं। ये रियासत के साथ एक तरह से कोई हुब्बुल वतनी तो है नहीं ना, रियासत के साथ एक दोस्ती है। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि पीटीआई अगर सियासत करना चाहती है तो ये किस किस्म की सियासत है, क्योंकि सियासत में ये सब कुछ नहीं होता है ना। सियासत में आपने अपने लिए भी जगह रखनी होती है और इस मुल्क में अपनी स्पेस बनानी होती है। ये हर दफ़ा ऐसी सियासत करते हैं कि ये उसको बंद गली में लेके चले जाते हैं, 9 मई दोहराने की कोशिश करते हैं। अब ये जो बयान है गंडापुर साहब का, क्या इसके बाद जब रियासत इनके आने के ऊपर सख्ती करेगी तो ये फिर मजलूम बनने की कोशिश करेंगे, लेकिन इनके अपने बयानात ही हैं जिसकी वजह से ये सख्ती की जाती है, क्योंकि अब रियासत बार बार तो इनको 9 मई करने की इजाजत तो नहीं दे सकती है। Exactly. और जो आपने ट्रेडर्स की बात की है, दुकानदार की बात की है, मुझे तो ये भी खदशा है कि अगली दफा ये ना हो कि वो इनके आमने सामने खड़े हो जाएं और हमारा पाकिस्तान किसी भी, जब अब मैशत थोड़ी सी स्टेबल होने लगी है तो हम इस तरह की किसी भी चीज के मुतहम्मिल नहीं हो सकते कि दुकानदार सियासी जमातों के आमने सामने आ जाएं, उनके नुकसानात होने शुरू हो जाएं। तो पीटीआई को होश के नाखून लेने चाहिए। सही। अच्छा हाफिज साहब, ये एहतजाज की तरफ जाना और सियासी दर्जा हरारत बढ़ाने की कोशिश करना, तसादुम की तरफ जाना, तो क्या इससे अब अल्टीमेटली हमें पता है कि गोल एक ही है और वो उसका ऐलान भी करते हैं अपने जलसे में कि हम रिहा करवा लेंगे बानी पीटीआई को और ख़ुद जाकर रिहा करवा लेंगे अगर रिहा नहीं किया जाएगा। मतलब ये भी एक धमकी है जो दी जाती है। तो हासिल तो यही करना चाहते हैं, लेकिन इस तरह से क्या वो चीज़ें हासिल हो पाएंगी या हालात आप मज़ीद ख़राब कर रहे हैं? बिल्कुल क्यों अंडरस्टैंडिंग नहीं है इनको इस चीज़ नहीं, देखिए इन्होंने तो दावा किया था कि 15 दिन में हम 15 दिन पानी में को रिहा रिहाई करवाएंगे। कर। अब तो तकरीबन 1 महीना गुजर गया है इस बात को और मुंतज़िर हैं लोग भी और अहले सियासत भी कि कब राही मुमकिन होगी और कब इस तरह से कार्रवाई होगी। बात यह है, देखें सियासत जो है, जिस तरह से आप बात कर रही थी, सियासत जो है वो बंद गली से बाहर निकलने और रास्ता देने का नाम है कि अगर आप मुल्क को और कौम को एक ऐसे मुकाम पर लेके जा रहे हैं कि जहाँ पर रास्ते बंद हैं, तो ये सियासतदानों की जिम्मेदारी भी है। ये जो जमहूरियत के दावे करते हैं ये उनकी बुनियादी फ़राइज़ में शामिल है कि मुल्क को रास्ता दिखाएं और मुल्क में जो मसाइल हैं उनको हल कराएं। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि सूबे के वज़ीर आला जिनका अपना सूबा जो है उसके 26 अजला जो है 26 डिस्ट्रिक्ट्स जो है दहशत गर्दी की आग में भड़क रहे हैं और दहशत गर्दी वहाँ अरूज पर है। वहाँ जो रेट ऑफ दी प्रोविंस है वो कमज़ोर हो रही है। बजाय इसके कि वहाँ सूरत हाल को कंट्रोल किया जाए, वहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिलकर जो शहादतें दे रहे हैं और कुर्बानियाँ दे रहे हैं और वहाँ पर सिविल गवर्नमेंट की हुक्मरानी को कायम रखने के लिए वो दिन रात जो है कोशा हैं, लेकिन उसका साथ देने के बजाय ये इनकी कोशिश ये हो रही है कि मुल्क में अस्करियत पसंदी को बढ़ाया जाए, सूबे में इंतशार को बढ़ाया जाए, सूबे में दहशत गर्दी को मज़ीद फ़रोग़ दिया जाए। ये रवैये यकीनन जमहूरियत के ख़िलाफ़ हैं और जमहूरियत इससे कभी भी मुस्तहकम नहीं होगी। ज़रूरत इस बात की है कि ये तशद्दुद के बजाय मकालमे की तरफ बढ़ें, बातचीत के ज़रिए रास्ता निकालें। देखें अगर उनके पास असम्बली मौजूद है तो असम्बली के ज़रिए आगे बढ़ाएं बात को। और जबकि पीटीआई जो है
قومی اسمبلی میں موجود ہے، سینٹ میں موجود ہے، تمام جمہوری اداروں میں اس کی نمائندگی موجود ہے، اور اس کے نمائندے جو ہیں کمیٹیوں میں کام کر رہے ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ اسی سیاست کو آگے بڑھائیں اور جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کریں، الجھانے کی کوشش نہ کریں. اس سے کبھی مسائل جو ہیں حل نہیں ہوں گے. اگر آپ تشدد کریں گے تو تشدد کا جواب یقیناً جو ہے وہ اچھا نہیں ہوگا، اور اس کے ذریعے ملک میں ایک انتشار اور خون جو ہے وہ بہے گا، اور یقیناً پاکستان کے عوام آج سکون چاہتے ہیں، معاشی بحالی چاہتے ہیں، اور وہ اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا صافی صاحب، پہلے تو جلسے جلوس کی ہی بات کی جا رہی تھی، لیکن پھر اسٹریٹجی تبدیل کر لی گئی کہ اب ہم جلسے نہیں کریں گے. یہ پنڈی والے جلسے کی بھی جو اپلیکیشن تھی یہ خود واپس لی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، جو فیصلہ کرنے کے لیے بولا گیا تھا کہ 5 بجے تک اس کا فیصلہ کریں. تو کیوں یہ احتجاج کی طرف جا رہے ہیں؟ اب جو اعلان کیا ہے 2 اکتوبر کو میاں والی، فیصل آباد، بہاولپور، پھر 5 تاریخ کو انہوں نے کہا ہے کہ ہم لاہور میں مینار پاکستان پہ احتجاج کریں گے. 4 کی یہاں کال دے دی ہے، آج ڈی چوک پر احتجاج کریں گے. یہ اسٹریٹجی کیوں تبدیل کی ہے؟ اتنا تصادم اور پرتشدد قسم کے رویے، انتشار، کیوں اس طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو عوامی سپورٹ نہیں ہے. اس جماعت کو بالکل جو پکی پکائی روٹی کھانے کا جو ایک چسکا لگا ہے، اب وہ میسر نہیں ہے. جہاں سے یہ فیضیاب ہوتے رہے ہیں وہ دروازے ان پہ بند ہے، عوام ان کو رسپانس نہیں دے رہی. تو یہ ظاہر ہے جب آپ کے پاس دلیل اور مکالمے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تو پھر آپ تشدد پہ اتر آتے ہیں، پھر آپ دھمکیوں پہ اتر آتے ہیں، پھر آپ بغاوت کی باتیں کرتے ہیں، پھر آپ انقلاب کی تڑیا لگاتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہوائی باتیں ہیں. اور یہ جو اسلام آباد آنے کا اسپیشلی میں ذکر کروں گا، پچھلے ہم نے ماضی قریب میں بھی دیکھا تھا کہ اسی جماعت نے پاکستان کی تاریخ کا طویل ترین دھرنا دیا تھا. سیاسی طور پر تو وہ کوئی گین نہیں کر سکی تھی یہ جماعت، لیکن سفارتی سطح پہ پاکستان کو اتنا ڈیمیج کیا تھا کہ پاکستان کا سب سے قریبی ترین دوست جو ہے چین کا سربراہ، وہ پاکستان اس وقت نہیں آ سکے. اور اس وقت بھی کوشش وہی ہے کہ باقی عوام ان کے پاس نہیں آ رہی، لیکن پاکستان کی جو سفارتی سطح پہ جو کامیابیوں کا ایک سلسلہ ہے، وزیر اعظم کا یو این کے اجلاس میں، یو این جی اے میں جو بھرپور خطاب، یا پھر سائیڈ لائن پہ ان کی بھرپور ملاقاتیں، وہ جماعت جو 3.5 سال امریکی صدر کے ٹیلی فون کال کا انتظار کرتی رہی، وہی اسی امریکہ کے صدر کے بالکل پہلو میں وزیر اعظم صاحب کڑے نظر ہمیں آئے ہیں، اور اس پارٹی کو وہ بات کہاں ہضم ہوتی ہے. اس سے بھی بڑھ کے آپ جانتی ہے، حافظ صاحب اور ڈاکٹر صاحب شنیلا کو بھی اس بات کا علم ہوگا کہ یہ جو 1 سے ہفتہ شروع ہوتا ہے، یہ چین میں گولڈن ویک کہلاتا ہے. چین کے آزادی کی جو جشن ہے وہ شروع ہو رہے ہیں. اور پاکستان کی اہمیت آپ اس بات سے لگائیں کہ اس جشن کے اختتام ہی پہ چینی وزیر اعظم پاکستان آنے کے لیے وہ تیاریاں کر رہے ہیں. پاکستان کا دفتر خارجہ دن رات ان کی تیاریوں میں مصروف ہے. وزیر اعظم ہاؤس ان تیاریوں ان کے جو دورہ ہے ان کو کامیاب دیکھنے کے لیے اور اس کے لیے مزید اس کو بارآور ثابت کرانے کے لیے دن رات وہ لگے ہوئے ہیں. پھر اس CO کے بعد آپ جانتی ہے کہ برکس کا اجلاس ہونے جا رہا ہے. یہ تمام چیزیں جو ہے، یہ چین کا جو جشن آزادی کا جو مہینہ ہے، یہ مہینہ جو ہے ان چینیوں کے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. وہاں پہ ایک جشن کا سماع ہوتا ہے، اور اس دوران یہ گولڈن ہفتہ اور اس ہفتے کے بعد چینی عوام بھی اپنے قریبی دوستوں کے ہاں اس خوشیوں کو دوبالا کرنے کے لیے جاتے ہیں. تو ریاستی سطح پہ چین کا جو وزیر اعظم ہے وہ صرف اس CO میں شرکت کرنے نہیں آ رہے، وہ چین کی اس آزادی کی خوشیوں کو پاکستان کے ساتھ پاکستانی عوام کو اس میں شریک کرنے کے لیے پاکستان آ رہے ہیں. تو ایسے میں اگر ایک سیاسی جماعت اسلام آباد پہ الغار کرے گی، اور ماضی میں جو چینی لیڈر جس طرح پاکستان آئے تھے ان کے رستے بند کیے گئے تھے، اور دوبارہ اگر رستے بند کرنے کی کوشش کی جائے گی تو پھر اس سے آپ خود اندازہ لگائے کہ کون پاکستان کا دوست ہے اور کون دشمن. یہ ایک بہت بڑی سازش ہے، اس پہ ہمیں نظر رکھنی چاہیے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، اس احتجاجی سیاست کا انجام آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ آگے چیزیں کس طرف جا رہی ہیں؟ اچھا، انجام نیگیٹو چیزوں کا تو نیگیٹو ہی ہوتا ہے اور ناکامی ہوتا ہے، لیکن 2 باتیں زیادہ ذکر ان کا ضروری ہے. ایک، ہماری گفتگو سے شاید یہ تاثر بنا
کہ جب وہ اسلام آباد پر یا پنجاب پر چڑھائی کی بات کرتے ہیں علی امین گنڈا پور صاحب، تو تاثر شاید ہماری گفتگو سے یہ بن رہا ہے کہ خیبر پختونخوا کے عوام کے ساتھ آتے ہیں، نہیں، وہ اپنے ٹولوں کے ساتھ آتے ہیں، مسلح ٹولوں کے ساتھ، جبکہ خیبر پختونخوا میں، پشاور میں، مردان میں، سوات میں، ہر جگہ حالات معمول پر ہوتے ہیں، وہاں کوئی احتجاج نہیں ہو رہا ہوتا، کوئی وہاں گڑبڑ نہیں ہوتی، کوئی جلسہ نہیں ہو رہا ہوتا۔ تو دراصل یہ ایک یوں کہنے کہ ایک فورس انہوں نے بنائی ہے، مسلح جتھا بنایا ہے، وہ جتھوں کے ساتھ چڑھائی کرتے ہیں، عوام کے ساتھ نہیں کرتے۔ ایک بات اور مولانا فضل الرحمان کی ابھی ہم نے ایک گفتگو سنی ہے اور اس کا ذکر بھی ہوا ہے، انہوں نے جو کچھ علی امین گنڈا پور کہہ رہے ہیں اسے بچپنا قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ ایسی مخلوق کے ہاتھ یہ مولانا نے یہ بھی کہا ڈاکٹر صاحب کہ میں اس پہ تبصرہ کرنا بھی اپنا توہین سمجھتا ہوں کہ اتنا بچپنا ہے۔ تو آپ ٹھیک کہتے ہیں، تو انہوں نے یہ بات ضرور کہی، لیکن میرے خیال میں انہوں نے بڑی نرمی سے کام لیا ہے۔ ان کو کہنا یہ چاہیے تھا، بچپنا کہہ کے تو آپ نے بیل آؤٹ کر دیا ان کو، دراصل ان کو کہنا یہ چاہیے تھا کہ آپ بغاوت کر رہے ہیں، یہ ملک کے خلاف جرم کر رہے ہیں اور ہم اس کی اجازت نہیں دے سکتے۔ مولانا کو یہ کہنا چاہیے تھا۔ میرے خیال میں مولانا کی قد کاٹ کی شخصیت اور ان کی وزڈم سے ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ خانہ جنگی کو فروغ دینے والی حرکتوں کے لیے کوئی ایسی چادر نہیں بنیں گے جس میں انہیں بیل آؤٹ کیا جائے، جنہیں نکالا جا سکے۔ تو اس سے میرے خیال میں مولانا بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ انہوں نے دونوں صوبوں میں ٹکراؤ کی بھی بات کی ہے سر، انہوں نے کہا کہ یہ ٹکراؤ کروانا چاہ رہے ہیں، تصادم کی صورتحال پیدا کر رہے ہیں یہ۔ ہاں جی بالکل، یہ ناتجربہ کاری جو میں نے پہلے بات کی ہے، یہ ناتجربہ کاری بھی نہیں ہوتی، یہ تو غداری ہوتی ہے، جان بوجھ کے کر رہے ہیں۔ ہاں، تو اس کو اسی طرح سے پیش کیا جائے۔ ٹھیک ہے، اسی پہ میں چاہوں گی کہ آپ یہ اپنا ٹیک دیجئے گا شانیلا۔ نہیں، بات یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی ہے نا، وہ سمجھتی یہ رہی ہے کہ جو کیوس ہوتا ہے، جو انتشار ہوتا ہے، فساد ہوتا ہے، وہ ہمیشہ ان کو فائدہ دیتا ہے۔ لیکن بات یہ کہ وہ تب فائدہ دیتا ہے جب سسٹم ساتھ ہوتا ہے، جب سسٹم ساتھ نہیں ہوتا نا تو وہی چیزیں آپ کے گلے کا پھندا بننا شروع ہو جاتی ہیں۔ پی ٹی آئی ابھی تک اس فیز سے نکلنے کی کوشش نہیں کر رہی ہے کہ اب ہمیں وہ انتشار سیاست والی جو ماضی میں جو ہمیں سیاست فائدہ دیتی رہی وہ اب آگے نہیں فائدہ دے سکتی۔ ان کی ایک ہی یونیفارم پالیسی ہے کہ ہم نے یونیفارم والے سے بات کرنی ہے، تو یونیفارم والے جو ہے وہ اب ان سے بات نہیں کرنا چاہ رہے، تو ان کو چاہیے یہ کہ اپنی سیاست جو ہے اس کو اس بدترین انجام کی طرف نہ لے کے جائیں۔ اس سے بہتر ہے کہ سیاسی جماعتوں کی طرف آئیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، مذاکرات کریں اور صوبوں کے اوپر چڑھائی کرنے کی یا وفاق کے اوپر چڑھائی کرنے کی باتیں اب ختم کریں، کیونکہ وہ دور اب گزر چکا ہوا ہے۔ اب ان کو اتنے لمبے دھرنے کی اجازت نہیں ملے گی، نہ ہی ان کے دھرنوں میں لوگوں کو لا کے بٹھا کے وہ ایک تعداد پوری کی جائے گی۔ تو بہتر یہی ہے کہ سیاسی دھارے کے اندر آ جائیں، وہ جو 2014 والی سوچ ہے نا اس کو تبدیل کر لیں، ورنہ جو سیاسی انجام ہوگا وہ بہت برا ہوگا اور ایک جماعت کا ہونا نہیں چاہیے ایسا انجام جو کہ پھر ہو جائے گا ان کا۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ اس وقت جو سیاسی منظرنامہ تھا اس پر ہم نے گفتگو کی ہے، ذرا تھوڑا افغانستان کے حوالے سے بھی ہم چاہتے ہیں کہ اس موقع پر گفتگو کریں کہ پاکستان کا جو ہمیشہ سے ایک سٹانس رہا ہے اور جس طرح سے ہمیں معلوم ہے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے لیے بار بار استعمال ہو رہی ہے، بلکہ ایک پناہ گاہ بنی ہوئی ہے، یہاں پر دہشت گردی کی جاتی ہے اور پھر وہاں پر جا کر پناہ حاصل کی جاتی ہے۔ اس موقع پر UNGA میں جو اجلاس میں جو وزیر اعظم صاحب نے گفتگو کی اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ پاکستان اور افغان عبوری حکومت جو ہے اس کا ذکر کیا، تذکرہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں داعش، القاعدہ اور تحریک طالبان پاکستان فتنۃ الخوارج امن کے لیے خطرہ ہے۔ پاکستان کو بیرونی امداد سے ہونے والی دہشت گردی کا سامنا ہے جس کے خلاف لڑتے ہوئے پاکستانیوں نے بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں، یہ ہمیشہ سے ہمارا سٹانس رہا ہے۔ اب سفارتی سطح پر پاکستان کی فتح اس سٹانس کے حوالے سے یوں ہوتی ہے، اس کی تائید یوں ہمیں نظر آتی ہے کہ اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر سائیڈ لائن پر پاکستان، چین، روس اور ایران کے وزرائے خارجہ کا 4 فریقی اجلاس ہوا۔ اس میں اسی بات کو دہرایا گیا اور پاکستان کے موقف کی تائید ہوئی ہے۔
اس کے ساتھ ساتھ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے جو گفتگو کی، خطاب کیا، انہوں نے کہا کہ افغانستان کی صورتحال جنگجو گروپس کے لیے سازگار ہے، افغانستان کو دہشت گردوں کا شکار بننے کے لیے اکیلا نہیں چھوڑا جا سکتا، افغانستان میں انسانی بحران اور سیکیورٹی صورتحال کو درست کرنا بہت ضروری ہے، اور پاکستان بھی ہمیشہ سے یہی بات کرتا آیا ہے۔ اسی پر میں چاہوں گی کہ ہم ڈسکشن کرتے ہیں۔ حافظ صاحب، میں آپ کی طرف پہلے آؤں گی۔ پاکستان کے موقف کی ہر جگہ پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیشنلی تائید ہوتی ہے، لیکن بات آگے بڑھتی نہیں ہے، اس پر کچھ ہمیں پازیٹیوٹی نظر نہیں آتی کہ کچھ ہمیں سالڈ بیسس پہ نظر آئے کہ اس پہ کام ہو رہا ہے لیکن پریکٹیکلی۔ اس مرتبہ دیکھیں یونائٹڈ نیشن کی جو جنرل اسمبلی کا سیشن ہوا ہے، اس میں یہ جس میٹنگ کی آپ ذکر کر رہی ہیں، یہ تیسرا اجلاس تھا 4 ملکی، جس میں پاکستان، ایران، چین اور روس شامل ہیں۔ اس میں اس مرتبہ جو ایجنڈا تھا وہ خطے میں سیکیورٹی کے بڑھتے ہوئے خطرات تھے اور مسائل تھے، اور اس حوالے سے اس بات پر یہ اتفاق پایا گیا ہے، اور چاروں ملکوں نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ افغانستان میں دہشت گردی کے گڑھ جو ہیں ان کو ختم ہونا چاہیے، اور یہ اڈے جو ہیں یہ مستقل طور پر خطے کی سلامتی اور خطے کی سیکیورٹی کے لیے بہت سنگین خطرات جو ہیں وہ پیدا کر رہے ہیں، اور اس بات پر بھی اتفاق ہوا ہے کہ اس کے لیے ایک مربوط اور مشترکہ حکمت عملی جو ہے اس پر کام ہونا چاہیے، اور افغانستان کی حکومت سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ وہ اس نے جو دنیا کے سامنے وعدے کیے تھے کہ افغانستان کی سرزمین کو کسی دوسرے پڑوسی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیا جائے گا، وہ اپنے وعدوں کی پاسداری کرے، اور وہاں سے تمام فطرت الخوارج سمیت تمام دہشت گردوں کے اڈے جو ہیں وہ ختم کیے جائیں، جنہوں نے خطے کی سلامتی اور خاص طور پر پڑوسی ملکوں، ایران بھی اس میں شامل ہے، روس بھی شامل ہے، افغانستان اور پاکستان بھی شامل ہے، ان تینوں کی سیکیورٹی جو ہے اس وقت مستقل طور پر داؤ پر لگی ہوئی ہے، محض اس وجہ سے کہ افغانستان میں کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ پاکستان نے بار بار نشاندہی کی ہے، اور پاکستان نے افغانستان کی جو عبوری حکومت ہے اس کو متعدد مرتبہ ڈوزیر بھی دیے ہیں، اور ٹی ٹی پی کے ان دہشت گردوں کی بھی نشاندہی کی ہے، لیکن اس کے باوجود طالبان کی وہاں افغان عبوری حکومت جو ہے وہ کوئی مناسب اقدام کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی جو ہے فتنۃ الخوارج کی بڑھ رہی ہے، اور پاکستان ابھی ریسنٹلی جو واقعات ہوئے ہیں اس کے ثبوت بھی، جس میں گزشتہ مارچ میں جو داسو میں واقعہ ہوا تھا چینی دہشت گرد چینی انجینئرز کو ہلاکت کرنے کا، اس میں بھی افغان طالبان ملوث تھے، ان کی نشاندہی بھی پاکستان کر چکا، لیکن افغانستان کی جانب سے کوئی مثبت جو ہے وہ جواب نہیں آیا۔ امید یہ کی جانی چاہیے کہ اس مرتبہ جو وزارتی گروپ نے جو سفارشات تیار کی ہیں، جو تجاویز تیار کی ہیں، اور مربوط حکمت عملی اور مربوط جو ہے کوششوں کا حوالہ دیا ہے، اس پر مستقل انداز میں اور پائیداریت کے ساتھ کام ہوگا، تاکہ خطے میں بڑھتے ہوئے سیکیورٹی کے خطرات کو ختم کیا جا سکے۔ ٹھیک ہے صافی صاحب، جو اوورآل اس وقت حالات ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن اب اس میٹنگ سے کیا ہم یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ان ممالک کا کوئی نیا کردار دیکھنے میں آ سکتا ہے، یا کوئی نئی حکمت عملی بنائی جا سکتی ہے؟ دیکھیں، ان اجلاسوں کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ مستقبل کی ایک تو جائزہ لیا جائے مستقبل کا، اور مستقبل کی حکمت عملی بنائی جائے، اور ماضی میں جو غلطیاں ہوئی ہو اس کی اصلاح کی جائے۔ یہ اجلاس جو نیو یارک میں منعقد ہوا تھا 27 ستمبر کو، تو یہ ایران کی ریکوزیشن پہ اجلاس طلب ہوا تھا، اور 4 ملکوں کی شرکت تھی اس میں، جس طرح حافظ صاحب نے کہا، نمایاں ممالک جو پاکستان اور چائنا اور ایران اور رشیا اس میں شامل تھے، اور ان تمام 4 اہم ممالک کا خطے میں امن اور انسانیت کو درپیش خطرات جو ہے اس حوالے سے ان کا بہت زور تھا، اور اسپیشلی آج چینی وزارت خارجہ نے اس حوالے سے خصوصاً بلکہ کل ایک بیان بھی جاری کیا ہے، اور اس اجلاس کی پوری تفصیلات اس میں بیان کی گئی ہے، اور پہلی دفعہ یہ تسلیم کیا گیا ہے چینی سطح پہ بھی کہ افغانستان میں نہ صرف دنیا کو بلکہ خصوصاً پاکستان اور ایران کو سیکیورٹی کے سنگین خدشات درپیش ہے۔ بیشام اور بنو کے اٹیکس کا ذکر کیا گیا، کربلا پہ زائرین کے حوالے سے جو دہشت گردی ہوئی ان کی حوالے سے چینی دفتر خارجہ نے تبصرہ کیا، اس طرح ETIM ہو گیا، القاعدہ جو مضبوط سے مضبوط تر ہو رہا ہے افغانستان میں، اس کی بات کی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو TIP ہے اور ETIM ہے،
TTP ہے، ان سب کو علاقائی خطرات قرار دیا ہے، اور چین نے اس لیے بھی پاکستان کے موقف کی تائید کی ہے کہ یہ جو میں نے آپ کو پہلے سیگمنٹ بھی بتایا کہ اس وقت چین میں جشن آزادی کی تقریبات چین کی جاری ہے، اور شی جی پنگ نے جو چینی ہیروز ہے، جو چینیز ان کی جو ریاست کے لیے ہیومینٹی اور امن کے لیے جنہوں نے اپنے جانوں کے نذرانے دیے ہیں، اس حوالے سے خصوصی ایک مضمون بھی آج انہوں نے شائع کروایا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ چین کی ریاستی پالیسی کی یہ اس سال یہ تھیم ہے کہ دنیا میں امن اور سلامتی کو فروغ دیا جائے، اور ظاہر ہے چین سمجھتا ہے کہ جب تک افغانستان میں ثبات نہیں ہوگا، امن نہیں ہوگا، تو یہ پاکستان اور ایران اور پورے خطے کے لیے یہ بات بڑی سنگین ہوگی۔ تو یہ پاکستان کی واقعی آپ درست نشاندہی کر رہی ہے کہ پاکستان نے جو سیکیورٹی خدشات لاحق کرنے کی بات کی ہے افغانستان سے، اس پہ اب دنیا اور پاکستان کے جو خاص دوست ہیں وہ اس بات پہ متفق ہیں۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، افغانستان میں دہشت گردوں کی موجودگی اور ان کی سرزمین جو ہے وہ ہمارے لیے جس طرح سے استعمال ہو رہی ہے، وہ نہ صرف ہمارے لیے بلکہ پورے خطے کے لیے خطرہ بن چکا ہے۔ پاکستان، ایران، چین، رشیا اس پر تشویش کا اظہار کر رہے ہیں۔ اس کا کیا نتیجہ، کیا آؤٹ کم دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہ جو آپ نے سوال کیا اور جو صورتحال سامنے آ رہی ہے، اس کا نتیجہ فورسی کرنے کے لیے کوئی بہت بڑی سائنس کی ضرورت ہے، بالکل ضرورت نہیں ہے۔ اور ایک تو یہ جو دہشت گردی کا خطرہ ہے نا، ایک تو یہ دکھائی دے رہا ہے ہمیں اور پورے خطے کو دکھائی دے رہا ہے یہ خطرہ۔ اس کے علاوہ ایک اور بھی معاملہ ہے، وہ معاملہ ہے وہاں ہیومن رائٹس کا، ایجوکیشن کا، خواتین کی تعلیم کا، ملازمتوں کا، اور ابھی داڑھی کے سلسلے میں بھی ایک نئی قانون سازی وہاں ہوئی ہے۔ تو دراصل ایک دفعہ پھر وہ انسانی حقوق جو ہے وہ ان کو سلب کرتے جا رہے ہیں۔ تو ٹھیک ایک ہے پہلو سر، میرا اشارہ اقدامات کی طرف ہے، حل کی طرف ہے کہ کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں، وہ آپ کیا فورسی کر جی رہے ہیں آنے والے انشاءاللہ میں اس پہ بات کرتا جی۔ ہوں۔ ایک پہلو اس کا یہ ہے، دوسرے جو اس کے رد عمل میں افغانستان کے اندر جو اپوزیشن فورسز ہیں، پولیٹیکل فورسز نہیں ہیں، وہ مسلح فورسز ہیں جن کو ہم سب جانتے ہیں، وہ اتحاد کرتی نظر آ رہی ہیں، اور ہم آنے والے دنوں میں افغانستان کے اندر ایک یعنی جنگ کا منظر دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ایک اور خطرناک بات ہے، اور اس سے یہ جو آپ چار فریقی اتحاد ہوا ہے، اجلاس ہوا ہے، اس کا خطرہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ اگر خانہ جنگی کی آگ وہاں بھڑک اٹھتی ہے تو اس کے نتیجے میں خطرہ دو چند ہو جائے گا خطے کے لیے۔ تو اس کے لیے جو آپ اقدامات کا سوال کر رہی ہیں، پہلا اقدام تو یہ ہے کہ وہاں کی طالبان انتظامیہ، جسے ابھی دنیا نے تسلیم نہیں کیا، وہ دنیا سے تسلیم کرانے کے لیے ہوش کے ناخن لے، اور وہ ایک فطری حکومت کا کردار ادا کرے، وہ اپنے مخالفین کے لیے اور مختلف طبقہ فکر کے لیے ان کے لیے سانس لینے کا موقع دے اس کو۔ اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو یہ گھٹن جو ہے وہ پھٹ پڑے گی اور اس سے خرابی پیدا ہوگی۔ تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کو جاگنا ہے، اور اپنے وہ جس بسم اللہ کے گنبد میں بند ہے اس سے نکل کر دنیا کی خبر لے، اپنے افغانستان کی خبر لے اور اس کو ٹھیک کرے، ورنہ پھر اسے ٹھیک کرنے کے لیے دوسرے لوگ آئیں گے۔ اب ان کے اندر ہی ایک اتحاد تو بنتا نظر آ رہا ہے ہمیں۔ ٹھیک ہے شہنیلا، ایک بڑا خطرہ جس کی طرف اشارہ ڈاکٹر صاحب نے بھی کیا کہ خانہ جنگی کی صورتحال یقیناً افغانستان کے لیے بھی خطرناک ہوگی، جتنی تقسیم اس وقت ہمیں وہاں پہ نظر آ رہی ہے، بلکہ خطے کے لیے بھی یہ بڑے سنگین قسم کے نتائج لیے ہوئے، تو کس طرح اس سے بچا جا سکتا ہے، کیا حل ہے؟ دیکھیں اس کے لیے جو بھی حل نکالنا ہے، یہ بچنا ہی طالبان کی حکومت کو خود سوچنا پڑے گا۔ چائنا جو تھا اس نے طالبان کی جو گورنمنٹ تھی اس کو انگیج کیا تھا، انہوں نے کہا کہ ہم یہاں پہ اکانومی کی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، ہم یہاں پہ منصوبے لے کے آتے، تو یہ اسی لیے تھا کہ جی آپ دنیا کی طرف جو دیکھ رہے ہیں تو ہم آپ کے ملک کے اندر روزگار کے مواقع مہیا کر دیں، جو آپ کی یوتھ ہے اس کو انگیج کرتے ہیں، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ جو یوتھ جا کے طالبان کے ٹی ٹی پی میں شامل ہو رہی ہیں، القاعدہ میں، داعش میں، اس کو آپ روزگار کی طرف لگا دیں گے۔ لیکن جو طالبان حکومت ہے اس نے اس پالیسی کی طرف وہ گئی نہیں ہے، وہ ابھی تک ٹی ٹی پی جو ہے اس کو نہ روک پا رہی ہے، القاعدہ داعش سے وہ ڈر رہی ہے۔ تو یہ
तालिबान की हुकूमत को आप खुद सोचना होगा, या तो वो अपने मुल्क के अंदर खाना जंगी करवा लें, या अपने मुल्क के अंदर दूसरे मुल्कों को इजाजत दे दें कि वो आ जाए और आके फिर ऑपरेशन करें और फिर इनके वहां पे मुकाबला करें, जैसे कि कितना अरसा अमेरिका बैठे, और या फिर वो अपने मुल्क के अंदर इकोनॉमी की एक्टिविटीज होने दें, दूसरे लोगों को यहाँ पे आने दें, आके प्रोजेक्ट्स करने दें और खुद मिल के दूसरे ममालिक के साथ खुद से दहशतगर्दी खत्म करें और दहशतगर्दी के ठिकानों को खत्म करें, तो फिर उनके मुल्क का सर्वाइवल है। वरना फिर दुनिया जो है वो अपने मुल्क में दहशतगर्दी नहीं होने देगी और ना ही इनको इजाजत देगी, फिर वो अपनी तौर पे कोई ना कोई कार्रवाई करेगी जो अफगानिस्तान की तालिबान की हुकूमत के लिए फिर बहुत नुकसानदेह हो। ठीक है हाफिज साहब, मुख्तसरन सर अगर इस पे आप थोड़ा सा ओपिनियन दे दें। इसका प्राइम मिनिस्टर ने भी अपनी स्पीच में जिक्र किया था कि अफगानिस्तान के साथ राब्ताकारी और एंगेजमेंट ये बहुत ज़रूरी है, ताकि अफगानिस्तान की जो इस वक्त अबूरी हुकूमत है उसको इस बात पर आमादा किया जाए कि वो वहाँ से दहशतगर्दी को ख़त्म करे। इकनॉमिक एक्टिविटीज़ जो ख़ुद पाकिस्तान ने ऑफ़र की हैं कि वहाँ पर जो है टैक्स का निज़ाम होना चाहिए, टैक्स दीगर इस्लाहत होनी चाहिए, मुआशी इस्लाहत उधर भी, वहाँ पर पुलिस का जो है एक मुकम्मल एक सिस्टम होना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बेहतर होनी चाहिए। इसके लिए ज़रूरी यह है कि देखिए चीन ने जो पहले ही अफ़गानिस्तान को ऑफ़र की है कि सी पैक में शामिल हो जाए, इसी तरह ईरान ऑफ़र कर रहा है, रूस ने ऑफ़र की है। तो ज़रूरत इस बात की है कि ख़ित्ते की सिक्योरिटी को मजबूत बनाने के लिए जो 4 वजारती ग्रुप बना हुआ है जिसने मीटिंग की है, उसकी जो भी सिफारिशात आ रही हैं उस पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद होना चाहिए और पाकिस्तान में इकनॉमिक एक्टिविटीज़ का दायरा जो है वो इतना वसी होना चाहिए कि अफगानिस्तान भी उससे इस्तेफादा कर सके। ठीक है साफ़ी साहब, मैं आपकी राय इस पर चाहूँगी कि बुरी हुकूमत जो अफगानिस्तान में है अब तक कोई इकदाम हमें नज़र नहीं आए कि उन्होंने किए, ख़वातीन के जो हकूक़ हैं वही उनको नहीं मिले, जो वादे वईद किए गए थे दुनिया भर से उसमें से किसी पर हमें अमल दरामद होता हुआ नज़र नहीं आया। इस किस्म के हालात में क्या हो सकता है सर? देखिए वो नवाबजादा नसरुल्लाह खान साहब ने कहा था, उनका एक शेर है अगर मैं ठीक पढ़ सकूँ, कब अश्क बहाने से कटी है शबे हिजरा, कब कोई बला सिर्फ दुआओं से टली है। तालिबान कुछ करेंगे तो कुछ होगा। उन्होंने सिर्फ हाथ पे हाथ रख के $10 मिलियन अमेरिका से आ रहे हैं, वो कार है, और जो चंद मरात याफ्ता तालिबान है हुकूमत में शामिल, उनके वारे नयारे हैं। बाकी तो अफ़गानिस्तान में भूख नंग और अफलास का राज है, वहाँ पे दहशतगर्दी है, वहाँ पे इंतहा पसंदी है। आप शुमाल में जाए, आप जुनूब में आए, आप पाकिस्तान के सरहदी इलाक़ों में जाए, उन लोगों का बोदोबाश जो है वो दहशतगर्दी ही रह गई। अगर वो दहशतगर्दी नहीं करेंगे, दूसरे ममालिक पे हमलावर नहीं होंगे, तो वो खाएंगे क्या? वो जो आम लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, वो इसलिए तो ईंधन बन रहे, कभी दाइश में वो लोग जा रहे, कभी अलकायदा का वो लोग साथ दे रहे, कभी वो ATM में को ज्वाइन कर रहे हैं, और कभी वो तालिबान और TTP के जो है अलाकार बन जाते हैं। आप वहाँ पे अमली इक़दामात नहीं कर रहे। जो 4 ममालिक जिनका भी हम तस्करा कर रहे हैं, ये वो ममालिक थे जिन्होंने पहली फुर्सत में आपको एक रास्ता दिखाया कि भाई हम आपको तस्लीम नहीं कर सकते, लेकिन आए, हम आपके साथ फिर भी राब्ते नहीं तोड़ते, सफारती ताल्लुकात आपके साथ हम कायम रखते हैं। आप आए हमारे यहाँ सफारत खाने खोले, हम आपके यहाँ अपने डिप्लोमेट भिजवाते हैं। लेकिन दुनिया जो आपसे मांग रही है, जो दोहा कॉन्फ्रेंस में आपने रिटर्न लेके दिया है, कम से कम फुल नहीं तो उस पर अमल दरामद करने का तो कोई अमल शुरू करे, तो हम दुनिया को बता सकेंगे कि अबूरी हुकूमत आगे बढ़ रही है। जो आपका सवाल था उसका जवाब यही है कि हो इसलिए कुछ नहीं रहा कि तालिबान दहशतगर्दी और दूसरे ममालिक में दरअंदाजी के अलावा कुछ कर ही नहीं रहे हैं। बिल्कुल दुरुस्त। और जब तक खुद कोई इकदाम नहीं करेंगे, जो वादे किए, जो एग्रीमेंट किए, उस पर अमल दरामद करना शुरू नहीं करेंगे, कोई आपके लिए कुछ नहीं कर पाएगा। सूरत हाल और मज़ीद गंभीर होती जाएगी, मसाइल बढ़ते जाएंगे। हाफिज़ ताहिर खलील साहब, रशीद साफ़ी साहब, डॉक्टर फ़ारूक आदिल साहब और शहनीला अमार साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप सबका शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।